बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़िज़ा अली, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पे। नाज़रीन, आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन हमारी जैसे कि कोशिश होती है कि हम आपके कोई ऐसे मसाइल जो घरेलू मसाइल, ज़ाती मसाइल, कोई ऐसे आपके पर्सनल इश्यूज़ जो आपके सेहत से जुड़े हुए हैं या आपके कामों से जुड़े हुए हैं, आपके रिश्तों से जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर कुछ हम वज़ाइफ़ लें और ऐसे वज़ाइफ़ जो आप पढ़ें उनका सही तरीका हम हमारे यहाँ पे जो साहिब इल्म हैं उनसे पूछें और वो आपको बताएं, तो फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो मसले हैं, जो टेंशन्स हैं, उनसे आप जल्द अज जल्द दूर रह सकें। तो उसी तरह आज का जो टॉपिक हमने डिज़ाइन किया है, जो मौजू है हमारा, वो है जैसे हम बहुत सारी चीज़ें कहीं रख कर कभी भूल जाते हैं, कभी चीज़ें भूल जाते हैं, कभी इल्म भूल जाते हैं। बहुत से लोग सारा साल जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उस वक्त अपने पूरे पर्चे याद किए हुए भूल जाते हैं, अपने सबक भूल जाते हैं। और तो और लोग कुरान पाक पढ़ते हैं और कुरान पाक याद करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं और उसके बाद कुरान पाक भी भूल जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग इल्म और याददाश्त के मसले में फंसे रहते हैं। अब ये इल्म और याददाश्त का बीच का क्या मसला है, इस पे आज बात करने के लिए हमने जिनको मदऊ किया है वो है हाफिज़ शफ़ीक़ुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरे हैं हाफिज़ प्रोफेसर उबैदुर्रहमान साहब। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हर जुमे आप लोग हमारे पास यहाँ पे मदऊ होते हैं और बहुत से लोगों की मदद करते हैं। मैं बताऊँ, ये एक ऐसी नेकी है जो आप लोगों को इंशाल्लाह आगे तो मिलेगी, मगर मुझे लगता है आप लोग को देख के जो लोग सीख रहे हैं उनकी भी नेकियों में इजाफा हो रहा है। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगी कि मुझे बताइएगा शफ़ीक़ुर्रहमान साहब कि ये जो याददाश्त और ये जो इल्म है, इसके बीच में जो ये मरहला है, ये क्या है जिसमें लोग फंसे हुए हैं, तो डिफ़ाइन कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की आयत है, सनुक़रिउका फ़ला तंसा। हम आपको ऐसा इल्म देंगे, ऐसे आपको पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इल्म का हिफ़्ज़ और इल्म का फ़ाहम भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो इल्म का निसियान है, इल्म का भूल जाना है या याददाश्त का कमज़ोर हो जाना है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। कुरान मजीद ने इसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ दी है कि इल्म की याददाश्त कैसे मजबूत की जाए, उसके लिए कुछ आदाब भी हैं, कुछ असबाब भी हैं जिसको अख्तियार किया जाए। तो सबसे पहले अगर तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, उसके लिए तो अदबुल उस्ताद है। उस्ताद के अदब से बहुत ज़्यादा इल्म आता है। और इसी तरह दूसरी बात जो बहुत बड़ी बुनियादी चीज़ है वो खिदमतुल वालिदैन है, खिदमतुल अबवैन, अपने वालिदैन की खिदमत। यानी ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसका तल्लक आपके अमल से है, आपके अमाल से, वज़ाइफ से हट कर। अच्छा। अदबुल उस्ताद और इसी तरह खिदमतुल अबवैन और सलातुल लैली वलौ रकातैनी, 2 रकत नमाज रात तहज्जुद क़याम की करने से इतना हाफ़िज़ा खुलता है कि उसकी हद नहीं। और इसी तरह साथ साथ ये है कि अलमवाज़बा अलल मुताला, कि आप जो पढ़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, उसके ऊपर नज़र तो लगाएं। आप उस किताब को अपने सीने से लगाएं, उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। और इसी तरह साथ साथ कुछ अहले इल्म ने तो इस चीज़ को भी बहुत अहमियत दी है कि दवामुल वुज़ू, आपका ज़ाहिर जहाँ साफ़ सुथरा हो वहाँ बातिन भी आपका पाक साफ़ होना चाहिए। बावजूद रहने वाले आदमी का हाफ़िज़ा और याददाश्त इतनी मजबूत होती है क्योंकि उसके करीब कोई हासिद नहीं आता, उसके करीब कोई शर नहीं आता, उसके करीब कोई शैतान नहीं आता, उसके करीब कोई जादूगर इस तरह हमला नहीं कर सकता। तो ये भी बहुत बड़ी बात। और साथ तिलावतुल कुरान, कुरान मजीद की थोड़ी तिलावत आप रोज़ाना की बुनियाद पे करेंगे, आपके दिमाग में, आपकी कानों में, आपकी आँखों में और आपके कानों में कुरान का एक हिस्सा, एक आयत आती रहेगी। आपकी आँख की बसीरत और आँख की बसारत और दिल की बसीरत, आँख कानों की समात मजबूत रहेगी। और इसके साथ साथ आप मसवाक भी है और तकवा है। तकवा जो मख्फी मामलात में भी, सिर्री मामलात में और इसी तरह जलवत खलवत में आप अल्लाह से डरते रहे। हत्ता कि दवामुन निसियानी, ये जुमला बहुत याद रखने वाला है, दवाउन निसियानी, निसियान की दुआ जो है तरकुल मासी, आप गुनाहों को छोड़ दो। इमाम वकी ने वो शिकायत की कि मेरा हाफ़िज़ा बहुत कमज़ोर है, मेरी याददाश्त बहुत जल्दी जो है ना वो जाती जा रही है। तो उन्होंने एक नुस्खा बताया कि आप गुनाहों को छोड़ दें। गुनाह सबसे बड़े दुश्मन हैं हाफ़िज़े के, और गुनाह सबसे बड़ा दुश्मन है इल्म का। गुनाह सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी इल्म की डेप्थ और इल्म की गहराई का।
تو یہ بہت ضروری ہے. اور قرآن مجید نے جو بتایا نا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صدری کہ آپ کے جو سینے کی تنگی ہے اس کا ایک بہت بڑا علاج یہ ہے کہ فَسَبِّحْ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے آپ کا حافظہ کھلتا ہے اور قرآن کے علم سے آپ کا حافظہ کھلتا ہے. اس کے علاوہ دعائیں اگر دیکھی جائے تو دعائیں تو بے شمار ہیں. ان میں سے ایک آدمی اللہم انی اسألوک علما نافعا، یہ 2 جملے کی دعا ہے. اللہم انی اسألوک علما نافعا، یا اللہ میں مستقل بنیادوں پہ تیرا سائل بن کے، فقیر بن کے، محتاج بن کے، تیرے گھر کا اس طرح فقیر بن کے جھولی پھیلا کے میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے تو ہمیشہ علم کے دروازے پہ کھڑا کر. ماشاءاللہ. مجھے ہمیشہ وہ علم عطا فرما جو علم میرے لیے اور میری پوری کائنات مخلوق خدا کے لیے، بہتر. خصوصاً امت مسلمہ کے لیے میرا اور آپ کا نالج مفید اور ماشاءاللہ. بہتر سے بہتر تر ہو. یہ دعا بھی زبردست. اور پھر قرآن مجید کی یہ دعا ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یہ تو بہت اہم ہے. ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں مزید اضافہ عطا فرما. کسی چیز میں اضافے کی اللہ کے رسول نے اس طرح دعا نہیں فرمائی جتنی کہ علم کے اضافے کی دعا فرمائی ہے. حتیٰ کہ مال کی دعا فرمائی ہے تو مال اتنا دے جتنا کہ قناعت والا ہے، لیکن علم اتنا دے جو میرے لیے ہمیشہ اضافہ ہوتا جائے. تو یہ دعا بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر بھی کام کر سکتے ہیں. اچھا، حفصہ میمونہ ہے حفصہ آباد سے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. جی میمونہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا پوچھنا چاہیں گے میمونہ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری 30 سال عمر ہو گئی ہے اور میری شادی ابھی تک نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی آپ بتا دیجیے گا. ویسا شادی کے لیے اگر کہا جائے تو شادی کے لیے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو مسئلہ اس کا کوئی حسد نظر بد والا ہے تو حسد نظر بد اتارنی پڑنی ہے. اس کے لیے آسان سا وظیفہ ہے کہ جس وقت آپ کسی کو پرپوز کرتے ہیں، کوئی پرپوزل آپ کی طرف آتا ہے، تو آپ اس دن باوضو رہیں، صبح کی نماز با جماعت ادا کریں، اور اسی طرح ساتھ سورۃ بقرہ کی آیت 101 سے 103 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ آیات پڑھیں. اور اس کے ساتھ جس وقت مہمان آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں تو اپنے کپڑوں کو بھی وہ شاور پانی دم کر کے منزل کی آیات پڑھ لیں، فاتحۃ الکرسی چاروں کل پڑھ لیں، اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات بسم اللہ الذی لا یضر، یہ دعا پڑھ کے کپڑوں کو شاور کر لیں. اور اس کے بعد جس وقت مہمانوں کے سامنے بیٹھنا ہے تو 2 دعائیں پڑھتے رہیں. ایک تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور دوسری ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے وظائف اور ذکر اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جس وقت کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے اس وقت ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور دعا نہیں پڑھتے. تو جو 4-5 منٹ جو پیریڈ ہوتا ہے کہ دیکھنے کا اور پسند کرنے کا، اس وقت شیطانوں کے حملے ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا کثرت سے پڑھیں اور استغفار ساتھ کریں. انشاءاللہ العزیز یہ رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے اس میں؟ جی اس میں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے جو تفصیلی دعائیں ہیں، اور خاص طور پہ اگر کوئی ایکسٹرنل ریزن ہے جیسے نظر کا ہے، جادو کا ہے، تو یہ ساری دعائیں پڑھیں. اور اگر کوئی ایسا ریزن نہیں ہے پھر بھی بعض دفعہ رشتے کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے پھر جو دعا ہے جو قرآن مجید میں بھی ہمیں ملتی ہے، اور وہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں اللہم حب لی زوجا صالحا، یا ربی حب لی زوجا صالحا، کہ اللہ مجھے ایک نیک جو زوج ہے یا خامند ہے وہ عطا کر. اور اس طرح ربی حب لی ذریۃ صالحہ، اللہ مجھے جو ہے وہ نیک اولاد عطا فرما. تو جب ڈیفینیٹلی جب شادی ہوگی تو اولاد کا سلسلہ ہوگا. اور وجعلہ قرۃ عینی، اور ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو یہ 2 دعائیں عمومی طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، ربی حب لی زوجا صالحہ، ربی حب لی اولادا صالحہ ذریۃ صالحہ وجعلہ قرۃ عینی. تو یہ اس کو وظیفہ کریں. اگر اس کو وسیع مسنون الفاظ میں ہی پڑھ لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا، تو اس میں یہ میرا خیال سارا مفہوم ادا ہو یہ سکتا قرآن ہے. مجید کی آیت بھی ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو یہ آیت کا، اس کا آیت کا وظیفہ جو ہے وہ صبح شام جو ہے وہ کریں، زیادہ سے زیادہ اس آیت کو جتنا زیادہ پڑھیں. تو اس سے بھی اگر کوئی یہ آیت بندش ہے، نمبر کون سی ہے؟
آیت نمبر ابھی اسپیسیفکلی تو شاید نہ ہو, اگر آپ کے ایڈیٹرز کو ایڈ کر لیں. یہ سورۃ فرقان کی تقریباً سیکنڈ لاسٹ جو ہے نا وہ آیت ہے. اچھا اچھا, اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے ربنا حب لنا من ازواجنا, تو ربنا حب لنا لکھیں گے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا. سورۃ فرقان کی آخری 2 آیتوں کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ, رضیہ. رضیہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, جزاک اللہ. جی رضیہ, مسئلہ کیا ہے جی, پوچھے گا. سب سے پہلے میں اپریشیٹ کروں گی 24 نیوز کو مینیجمنٹ کے فرائیڈے کو آپ لوگ جیسا کہ پروگرام کر رہے ہیں, اور باقی بھی بڑی انفارمیٹیو شوز ہوتے ہیں, اسپیشلی آپ لوگ کسی سے گائیڈ کر رہے ہو, آپ کا شکریہ. تھینک یو. مسئلہ بھی بتائیے گا کیا ہے جی رضیہ. جی 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 میرے 5 سال سے نا شادی ہوئی ہے, لیکن اولاد نہیں ہو رہی. اس کے بارے میں وظیفہ آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ کام سے بھی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ایسا کرا مجھے اولاد ہو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. اچھا ویسے وظیفے تو کرنے ہی چاہیے, مگر اتنی جلدی پریشان بھی نہ ہوئیے گا, اللہ پہ توکل رکھیے. باقی جو وظیفہ ہے وہ آپ کو ہمارے معزز مہمان جو ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ابھی بریک سے پہلے ہمیں جو کال آئی تھی رضیہ کی, جنہوں نے کہا کہ 5 سال ہو گئے شادی کو, ابھی اولاد کوئی نہیں ہے, تو اس کے لیے وظیفہ چاہیے, اور وہ کافی کہہ رہی تھی کہ میں پریشان ہوں. تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ پریشانی والی ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ پہ توکل رکھیے, اور ساتھ ساتھ وظیفہ جو ہے وہ بھی پڑھیے, اور بس اللہ سے مانگیے. سب سے پہلے شفیق الرحمان صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کوئی وظیفہ اولاد کے لیے سب سے بہترین وظیفہ تو استغفار ہے, جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے, استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور اولاد بھی عطا کرے گا. استغفار اور استغفار کے بہترین لفظ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور اس کے علاوہ جو اولاد کی بہترین دعائیں ہیں, پہلی دعا تو ہے ربی حب لی من الصالحین, یا اللہ اولاد ہی نہ عطا فرما, اولاد بھی ہو اور وہ فرما بردار بھی ہو, نیکوکار بھی ہو. اور دوسری اسی سے متعلقہ دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ یا اللہ مجھے بیوی بھی عطا فرما, اولاد بھی عطا فرما, اولاد فرما بردار بھی عطا فرما, اور اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بھی عطا فرما. یعنی بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندوں کے پاس اولاد نہیں ہے, بس اوقات اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے, بس اوقات فرما بردار ہے لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. تو گویا کہ اس دعا میں یہ تمام فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ بہنا اس طریقے سے عمل کر لے کہ 2 رکعت نماز حاجت روزانہ کی بنیاد پہ, 2 رکعت کسی بھی وقت میں, تہجد کا وقت ہو سکتا ہے, اشراق کا وقت ہو سکتا ہے, 2 اذان اور نماز کے مابین کا وقت ہو سکتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھے, اور نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں چلی جائے, سلام پھیرنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرے, سجدے میں چلی جائے, اور سجدے میں جا کے ربی غفرلی اور ربی حب لی من الصالحین, یہ 2 دعائیں 11 دفعہ 21 دفعہ کم یا زیادہ تعداد ہو سکتی, یہ پڑھے. اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا وہ یہ معاملات وہ آسان ہو جائیں گے, اور اولاد والا معاملہ بھی انشاءاللہ اللہ نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائے گا. بس اوقات فضا اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ شادی کے فوری بعد بس اوقات اولاد کی نیت نہیں کرتے, یا بس اوقات یہ ہے کہ ٹرینڈ چل جاتا ہے کہ 2 سال بعد 3 سال بعد, اگرچہ آپ کا میرا سوسائٹی کا ماحول جیسا بھی ہے تو برکیف آپ کی نیت ہونی چاہیے, باقی جیسے اللہ کی توفیق ہو اور اللہ تعالیٰ کی ساتھ مدد ہو. تو ایک یہ بھی, اور ایک دعا بہت اہم ہے جو میں یہاں اپنے سامعین ناظرین کو لازمی بتانا چاہتا ہوں, وہ نکاح کے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے, بارک اللہ لکا. اولاد کے لیے بتا رہے ہیں, اولاد کے لیے بتا رہا ہوں, اولاد کے لیے بھی ہے. نکاح کے وقت بھی ہمارے لوگ مبارک دیتے ہیں, ان کو دعا جو ہے نا وہ یاد نہیں ہوتی. بارک اللہ لکا جمع بینکما فی خیر, اللہ تعالیٰ تمہارے میں برکت ڈالے اور تمہیں خیر میں جمع کرے, اور نیک صالح اولاد کی اس وقت بھی دعا. اور ایک دعا جس وقت میاں بیوی جس وقت خلوت میں الگ ہوتے ہیں, وہاں ایک باقاعدہ اسی چیز کو مینشن کر کے دعا بتائی گئی ہے, بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان فی ما رزقتنا. یا اللہ مجھے اور میرے میاں کو, ہم دونوں کو شیطان سے بھی محفوظ فرما, اور جو تو نے یہاں ہمارے میلاد سے رزق اولاد کا دینا ہے اس سے بھی تو ہمیں محفوظ فرما, اولاد کو بھی. اس دعا کی برکت سے بس اوقات اس پروسیس میں آتے ہیں جو اولاد کا پروسیس بنتا ہے. یہ دعا جب آپس میں ملنے سے پہلے پڑھی جائے
تو اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے. اور اس کی کتنی بار پڑھنے کی ایک دفعہ پڑھنا ہے, ایک دفعہ پڑھنا ہے. تو جس وقت یہ دعا پڑھتے تو اللہ تعالیٰ خاص اپنی مہربانی اور وہ جو نکاح والی جو صورت ہے وہ اگر دولہا دلہن نہیں پڑھ پاتے, یاد نہیں ہے, پڑھایا ان کو نہیں جاتا, تو کیا کوئی اور بھی ان کی جگہ پڑھ سکتا ہے, ان کو پڑھ سکتا ہے؟ یہ دولہا دلہن نے زندگی میں ایک دفعہ پڑھنی ہوتی ہے, تو وہ نکاح کے ٹائم پہ, نکاح کے ٹائم پہ ہے, تو ایک دفعہ دعا پڑھ لیں, اس سے اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے لیے. دیکھیں مثلا میرے معاملات خیر والے ہیں, لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو میرے شر والے ہیں, میرے حاسدین. میں اپنے گھر سے حسد لے کے آیا ہوں, یا کوئی خاتون اپنے گھر سے حسد لے کے آ رہی ہے. میاں بیوی کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا حسد کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کے آپس کے گھر کے پہلے مسائل تھے. اس دعا کی برکت سے آپ کا شر آپ کے گھر میں پیچھے لوٹ جائے گا, ان کا شر ان کے گھر میں واپس لوٹ, آپ دونوں خیر پہ جمع ہو جائیں گے. احمد کی کال ہے. السلام علیکم احمد, کیا حال ہے جی؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ جزاک اللہ. کیا مسئلہ ہے, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ اچھا, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں جو بھی کاروبار اپنا سٹارٹ کرتا ہوں نا, تو مجھے اس میں نقصان ہی ہوتا ہے. میں اب تک 3 کاروبار کر چکا ہوں, تو مجھے نقصان ہی ہوتا ہے کاروبار کے اندر. تو مجھے اس کے بارے میں کوئی ذرا وظیفہ بتا دیں. آپ کاروبار میں پیسہ اپنا لگاتے ہیں؟ جی جی. پھر برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ خیر, یہ اس کا وظیفہ جو ہے ہم اپنے معزز مہمان سے لیتے. جی عبید بھائی کیا کہیں گے؟ جی, ایک تو اگر کاروبار کے اندر نقصان ہو رہا ہے تو اس کی بھی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو بعض دفعہ انسان کی اپنی کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے پراپرلی ریسرچ نہیں کی اور صحیح طرح سے صحیح جگہ پہ انویسٹ نہیں کیا. تو بعض دفعہ لوگ جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کے مطلب ہے کہ کہنے پر انویسٹ کر دیتے ہیں اور پراپرلی صحیح طرح سے انویسٹ نہیں کرتے. تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پر انسان کی اپنی کوتاہی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان نے اپنی تو جو ایفرٹ ہے وہ مکمل پٹ کی ہے, اور اس نے ریسرچ ورک بھی کیا, سب کچھ کرنے کے بعد اسے لگا کہ یار میں صحیح جگہ پر انویسٹ کر رہا ہوں, بٹ اس کے بعد بھی نقصان ہو رہا ہے. اور پھر جیسے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید کہ وہ بار بار انویسٹ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ کاروبار کے اندر کر رہے ہیں, اور ہر جگہ سے ہی ان کو لاس دیکھنا پڑ رہا ہے. تو اس میں بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی طرف سے دوسرے انسان کی طرف سے نظر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, جادو کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان نے جادو کر دیا ہے یا نظر کسی کی لگ گئی ہے, تو اس وجہ سے بھی انسان کے فائنینشیل میٹرز بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے تو فرسٹ آف آل ان کو جو سب سے پہلی چیز جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے صبح اور شام کے اذکار, کہ ان کو باقاعدگی سے پڑھیں. جو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے صبح کے وقت صبح کے اذکار ہیں وہ اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے, اور وہ ایزیلی آپ 10 to 15 منٹس کے اندر آپ ان کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. جس میں کچھ دعائیں ہیں وہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے, کچھ دعائیں اس میں آپ نے جیسے استغفر اللہ یہ دعا ہے یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے. تو اس سے آپ کو 2 فائدے حاصل ہو جائیں گے. ایک تو آپ صبح شام کے جو اذکار کرنے کی وجہ سے جو شیطانی کوئی بھی چیزیں ہیں جو آپ کی طرف آ رہی ہیں, رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو صبح پڑھتا ہے شام تک اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ایمان میں لے لیتا ہے, جو شام کو پڑھتا ہے تو ساری رات اس کی اللہ تعالیٰ کی ایمان میں آ جاتی ہے. پھر اس میں ایسی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, جیسے کہ استغفار ذکر کیا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اولاد میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو ایسی دعائیں اس کے اندر شامل ہیں, ایسے وظیفے آلریڈی اس کے اندر شامل ہیں جس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو ایک تو فرسٹ آف آل آپ کو صبح شام کے اذکار کا جو ہے وہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ پڑھنی ہے. کوشش کریں گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں. اگر کوئی نظر وغیرہ کا مسئلہ ہے, جادو وغیرہ کا مسئلہ ہے, تو وہ اس سے ایزیلی ریزولو ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے رزق میں اضافے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا, اللہ مجھے رزق اتنا عطا فرما جتنا میرے لیے بہتر ہے. یہ بھی 7 چیزیں بہت اچھی آپ نے رہنمائی کی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں بزنس کرنے والے نا بزنس سیکھنا چاہیے, بزنس کے معاشرتی اصول رول بھی سیکھنے چاہیے اور بزنس کے دینی رول اصول بھی سیکھنے چاہیے. بزنس کے مارکیٹ کے میں یہ ہے کہ آپ بزنس وہ کرو کہ جو 24 گھنٹے اور پورا سال چلنے والا ہے. آپ بزنس کرتے ہی وہ ہیں جو 2 مہینے کا چلنے والا, اور 2 مہینے بھی اگر آپ کو صحیح پروفٹ نہیں آتی تو آپ پورا سال پریشان رہتے ہیں. تو بزنس ایک اچھا انتخاب کریں. پھر بزنس کے لیے ٹیم کا بہت اہم کردار ہوتا ہے, جو آپ کی مارکیٹنگ کرے, پبلسٹی کرے, اور اسی طرح اس کو کسٹمر کو آپ کی طرف لے کے آئے. بے شک آج کل تو اتنا مارکیٹنگ کا دور ہے کہ اگر کسی انڈر گراؤنڈ جگہ پہ بھی کسی کھڈے میں بھی جا کے کوئی پروڈکٹ لانچ کر دیا جائے اور اس کی مارکیٹنگ اچھی تو وہاں سے بھی سیل ہوگا. بالکل, آپ 1 کروڑ کا بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو 60 لاکھ پبلسٹی پہ لگانا چاہیے, اور 30 لاکھ بھی دکھانے کے لیے, اور وہ بھی لگانے کے لیے نہیں ہے. لوگ یہ کر رہے ہیں, ہمارے لوگ 70-80 لاکھ وہ سامان اور اپنا گودام دکان فیکٹری بھر لیتے ہیں, اور کوئی آدمی اس کو محلے کی سطح پہ بھی جاننے والا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کی ایفرٹ کتنی, محنت کتنی ہے, تیسرا اس میں. اور پھر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے
کہ آپ لوگوں کو کسی نہ کسی بہانے اس آفس میں اس بزنس میں دعوت دیں. مجھے اب مثلا میں نے کچھ نہیں خریدنا, مجھے آپ دوستانہ طور پہ, مجھے آپ اپنے یارانے کے طور پہ, مجھے آپ رشتہ دار کے طور پہ آپ مجھے دعوت تو دو. چلے خالی پانی پلاؤ, چائے پلاؤ, پانی اور چائے کے بہانے میں ہو سکتا ہے کہ آپ سے 10,000 1 لاکھ کی چیز خرید کے چلا جاؤں. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اس طرح کا بزنس اور کون کون سے لوگ کر رہے ہیں, ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں. نیا تجربہ کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو فالو کریں. اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ جو کام آئندہ کریں پہلے استخارہ کریں, میرے سے مشورہ کریں, کتابوں سے مشورہ کریں, بندوں سے مشورہ کریں. جس رازق نے رزق دینا اس پیارے سونے رب سے مشورہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو 3 کیا 100 بزنس بھی کریں گے, ہو سکتا ہے نقصان ہو. اس میں رزق کی برکت کے حوالے سے نا ایک بہت اچھی حدیث اور ایک واقعہ بھی ہے جو بنی اسرائیلی روایات ہے اور اس کو نقل بھی کیا گیا, اور اس سے اگر کوئی انسان ایسا عمل کر لے گا تو اس کے رزق میں پھر اللہ تعالیٰ ایز اے پارٹنر شامل ہو جاتا ہے, اس کے رزق میں پھر کبھی کمی نہیں ہوتی اور کاروبار کبھی ڈاؤن نہیں جاتا. ایک بندہ ایک دفعہ سفر کر رہا تھا, حدیث کے اندر یہ مروی ہے, تو وہ کسی ایک چٹیل میدان کے اندر, کسی صحرا کے اندر سفر کر رہا تھا. تو جب سفر کرتے ہوئے اسے بادلوں کے اندر سے آواز آئی, اور بادلوں میں ایک بندے کا نام اس کو آیا کہ فلاں بن فلاں کے باغ میں جاؤ اور بادلوں کا وہاں پہ جا کے برسو. اب وہ انسان جو آپ سمجھیں کہ ایک صحرا ہے اور صحرا کے درمیان میں اس کا باغ ہے, اور باغ بہت خوبصورت, اس کے اندر انگور بھی ہیں, اس کے اندر کھجور بھی ہے, اور اس کے باغ کے درمیان میں سے چھوٹی سی جو ہے وہ ایک نہر بھی چل رہی ہے, پانی بھی ہے, کنواں بھی ہے. اب وہ انسان بہت پریشان ہوا کہ اس پورے صحرا کے اندر ایک باغ کیسے ہو سکتا ہے. خیر اس نے اس بادل کا پیچھا کیا اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے وہ بادل جاتا ہے اور وہ اسپیسیفکلی صرف اسی جگہ کے اوپر برستا ہے, وہ پانی برساتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. اب وہ انسان بہت پریشان ہوتا ہے اور اس باغ کے مالک کے پاس جاتا ہے. اس جگہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ یہ پورے صحرا کے اندر جہاں پر نہ پانی ہے, جہاں پہ نہ کوئی پرندہ نہ کوئی جانور رہ سکتا ہے, لیکن آپ کا باغ یہ پھل بھی دے رہا ہے, سرسبز بھی ہے, آپ ایسا کام کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب بھی میرے باغ کی کٹائی ہوتی ہے اور جو مجھے ساری آمدن آتی ہے, ریونیو آتا ہے, تو میں اس ریونیو کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک ریونیو کا حصہ میں دوبارہ ری انویسٹ کر دیتا ہوں باغ کے اندر, دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ میں اپنے اخراجات کے لیے رکھتا ہوں, اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حصہ ہوتا ہے جو میں آگے صدقہ خیرات کر دیتا ہوں. تجارت اللہ کے لیے لوگوں کو دے دیتا ہوں. اگر آپ اپنے بزنس کے اندر جس دن آپ اپنا بزنس بنانے جا رہے ہیں تو 1%, 5%, 10% آپ اللہ کے لیے رکھیں, اللہ کا حصہ ہے. تو پھر اللہ جب پارٹنر بن جائے گا آپ کا, بہت پیاری بات کی. بریک لیتے ہیں اور اور بریک کے بعد آپ کو واپس جوائن کرتے ہیں, اور یہ بات بالکل صحیح ہے. اگر آپ کو امیر ہونا ہے تو اٹس اے کی ٹو سکسیس کہ آپ تجارت کریں, کیونکہ جو مال آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے, وہ کسی اور کا ہے. آپ اپنے جیسے کہ کسی کی مدد کریں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ابھی ہم یہاں پر کالز پہ کالز لے رہے ہیں اس وجہ سے کہ جتنے لوگوں کا آج ہم یہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر سکیں اور وظائف ان کو بتا سکیں ان کے حساب سے, ان کی پرابلم کے حساب سے, تو بہتر ہوگا. ایک ولید صاحب جو ہیں وہ کال پہ ویٹ کر رہے تھے. السلام علیکم. جی ولید بھائی. وعلیکم السلام میم, میں برانکو سے بات کر رہا ہوں. ولید جی ولید بھائی کیا کہیں گے؟ میم میں وظیفہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میری نوکری میں کوشش کر رہا ہوں کہ نوکری نہیں لگ رہی کہیں, تو اگر اس کے بارے میں کوئی وظیفہ اگر پتہ چل جاتا تو. پڑھے لکھے ہیں آپ؟ پڑھے لکھے ہیں؟ جی میں نے BS عمر کیا ہوا. اچھا, اور ابھی نوکریاں جو آپ تلاش کر رہے ہیں جہاں پہ انٹرویو دے کر جاتے ہیں تو آگے سے رپلائی نہیں آتا آپ کو؟ نہیں میم رپلائی نہیں آتا, یا پھر مطلب کہ انٹرویو میں کہہ دیتے منع کر دیتے ہیں کچھ, اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کال کریں گے, وہ کال آتی ہے. آپ جب نوکری کے لیے جاتے ہیں آپ کی پریزنٹیشن, سارا لک, آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, سب اچھا ہوتا ہے؟ جی میم انٹرویو سب اچھا ہے, لیکن وہ اینڈ پہ یہی جواب ملتا ہے کہ آپ کو کال کریں گے ابھی کچھ دنوں کے اندر. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ڈگری بھی ہے, پریزنٹیشن بھی ہے, کانفیڈنس بھی ہے, بٹ اس کے بعد بھی ابھی کچھ رکاوٹیں ہیں, تو کیا وظیفہ بتائیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں سے جانے پہچانے جاتے ہیں. کون سی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کو کال کریں؟ وہ صلاحیت ایسی ہونی چاہیے کہ دوسروں کے درمیان میں آپ کو ممتاز اور امتیاز آپ کی وہ کرتی ہو کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی اور نہیں ہے. تو آپ بھلے ڈگری میں کوئی چھوٹی ڈگری ہے یا بڑی ڈگری ہے, کوئی آپ کو ایسا میزہ رکھنا پڑے گا. مثلا آپ کوئی چھوٹی سی ریڑھی لگانے والے ہیں, کوئی چھوٹا سا بزنس کرنے والے ہیں, آپ دیکھیں کہ یہ گوگا رکیبیا جو نا وہ چنے والا, اس نے چنے کی ریسپی صحیح کر کے پورے لاہور کو چنے کھلا دیے ہیں اس نے. تو مطلب کیا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ چنے کھلانے والے یا بنانے والے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کیسا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میں بھائی کو مشورہ دوں گا کہ اپنی لائف سکل
اور اس کو پراپر سیکھیں. 1 مہینہ پہلے آپ لوگوں کے دروازوں پہ لائنیں بنا کے کھڑے ہوں گے, پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کے دروازے پر لائنیں بنا کے کھڑے ہوں گے کہ سر مجھے وقت چاہیے. آپ کہیں گے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. پہلے آپ کو لوگوں کے گھروں اور لوگوں کے آفس پہ لائنیں بنا کے کھڑے ہونا پڑتا ہے اور سیکھنا پڑتا ہے. اور سیکھنے میں کیا ہے, سیکھتے سیکھتے سیکھو, اور سیکھنے کا عمل جس کا ختم ہو جائے اس کی ترقی کا عمل ختم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ مشورہ. دوسرا یہ ہے, جس وقت بھی جاب کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے, مثلا آپ نے CV بھیجنی ہے یا آپ نے کوئی جو نہ بذات خود پیش ہونا ہے, 2 رکعت گھر سے نماز حاجت پڑھ کے باوضو جائیں اور سورت فتح, حشر, تغابن, یہ 3 صورتیں بڑی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. فتح, حشر, تغابن یہ پڑھیں. اور اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کے لیے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا, ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اور اسی طرح جو نا وہ رزق کی دعا جو استغفار ہے, اور ساتھ اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا, اللہم انی اسألک رزقا طیبا, رزقا طیبا, اتنا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. میں دعائیں اس لیے زیادہ بتا رہا ہوں, کوئی ایک تو یاد رہے گی, کوئی ایک تو یاد رہے گی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی لی بفضلک عمن سواک. میں نے 5 صورتوں سے نیچے آیا ہوں, 3 بڑی صورتیں اگر کر لیں تو آپ تینوں صورتیں میں دیکھیں وہاں فتح ہے. اور وہ فتح بھلا کیا تھی, فتح مکہ ہوا تھا اس صورت فتح جو ہے نا وہ نازل فتح. اور صورت تغابن کا مطلب یہ ہے کہ ہار جیت کا دن, ہار جیت کا, اب جیت ہی جیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور صورت حشر کیا ہے, صورت حشر میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات آخر میں بیان ہوئے ہیں, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اتنے نام لے کے اللہ کو پکاریں گے, اللہ آپ کو روٹی کا لقمہ نہیں دے گا. یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ اور آپ اللہ کے سامنے اس طرح جھولی بچھا کے بیٹھ جائیں کہ یا اللہ میرا کام ایک نا اسی طرح نا جو نا وہ اپنا کام کاج کرنے والا تھا, وہ اللہ رسول کے فرمان کے مطابق اس نے 8 گھنٹے صبح سے 8 گھنٹے نکلا. 4 بجے جس وقت دیکھا کوئی بچے بلکتے روتے پیاسے بھوکے ہیں, گھر میں لے جانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, خالی ہاتھ لوٹا ہوں, تو اس طرح آسمان کو ایک دفعہ دیکھ لے, کہے کہ جو میرا کام تھا نا 8 گھنٹے محنت کرنے کا وہ میں کر چکا ہوں, تیرا کام تو جانے اور تیرا کام جانے. تو جس وقت آپ آسمان کی طرف اس طرح نظر اٹھا کے دیکھیں گے نا تو اللہ نہ رزق دے گا, رزق کی ایسی فراوانی دے گا کہ اللہ آپ کو سنبھالنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اللہ کے فضل و کرم. شبانہ ہے پتوگی سے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبانہ کیا کہیں گی؟ میں بس یہی کہوں گی کہ میرے شوہر کے ساتھ بہت ناچاکی رہتی ہے, ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. مطلب ہر وقت چڑچڑے رہتے ہیں, غصے میں رہتے ہیں؟ جی بہت زیادہ غصے میں رہتے ہیں. گھر ٹائم پہ آتے ہیں, کام ختم کر کے ٹائم پہ گھر آتے ہیں؟ کام ختم کر کے آفس سے گھر ٹائم پہ آتے ہیں؟ جی ٹائم سے ہی آتے ہیں. اگر موڈ اچھا بھی ہونا تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو میری بات سنیں, کسی کے ساتھ فون پہ تو نہیں لگے رہتے, کسی پلمبر کے نام سے کوئی لڑکی کا نمبر تو نہیں سیو کیا ہوا؟ نہیں, کبھی ایسا تو نہیں ہوا. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کوئی لڑکی کا چکر ہے؟ آپ کو لگتا نہیں, اس کو ذرا دیکھیے گا, اس پہ بھی غور کیجیے گا. مگر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کا اس کا مسئلہ جو ہے وظائف آپ کو یہاں پہ ہمارے معزز مہمان بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, سن لیجیے گا. ویلکم بیک. اور ابھی کال جو آئی تھی ہمیں بریک سے پہلے وہ یہ تھی کہ ایک بہن ہے جن کے میاں جو ہیں وہ بہت چڑچڑے سے رہتے ہیں, ان کو صحیح طریقے سے جواب نہیں دیتے, جھگڑے کے موڈ میں ہر وقت رہتے ہیں. تو خیر اب ہم معزز مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا وظیفہ ہو سکتا ہے. عبید بھائی آپ بتائیے. دیکھیں اس میں عبید بھائی شادی ہو گئی آپ کی؟ میری تو ابھی فی الحال نہیں ہوئی. تو پھر ان کے لیے وظیفہ پوچھے نا. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے. شفیق الرحمان دوبارہ آپ کی طرف ہم آتے ہیں. شفیق الرحمان صاحب پلیز آپ ہی بتائیں, ایکسپیرینسڈ ہمیں چاہیے یہ والا مشورہ. سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیں, یا تو یہ ہے کہ آپ کی طرف توجہ نہیں ہے, یا پھر یہ ہے کہ کسی اور کی طرف توجہ ہے, یا پھر یہ ہے کہ دونوں کی طرف توجہ نہیں ہے.
दोनों तीनों चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आपकी तरफ अगर तवज्जो नहीं है तो उसमें उसका मसला है या आपका मसला है। यानी मसलन ख़वातीन है, वो एक साहिब थे तो वो हमारी बात होगी, यानी उस औरत को तो कोई शिकवा शिकायत करने का हक़ हासिल नहीं है कि मर्द के आने से पहले वो अपने आप को सही लिबास और अपने बनाव श्रृंगार नहीं करती। यानी वो शाम के वक्त जिस वक्त सारे दिन के बाद घर आए और उसने औरत को देखना, उसका लिबास अच्छा नहीं, उसका घर अच्छा नहीं, तो उसने कोई चुड़ैल देखने नहीं आनी सीधी बात है। तो उसने यानी वो उसने अच्छे तरीके से वो नहीं, ये मैं सच कह रहा हूँ। तो ये यानी इन चीज़ों का भी एहतमाम करना चाहिए कि वो पता है कि मर्द मगरब के वक्त आता है, मर्द असर के वक्त आता है और उसके पास मोबाइल है, तो आप मोबाइल के ज़रिए उसको अपने साथ अटैच करें। और ये वो दायरा है जिस दायरे में आप दुनिया जहान की हर चीज़ शरीयत में रहते हुए कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको यहाँ खुली छुट्टी दी है। आप मैसेजेस के ज़रिए आप उसको सलाम लिखें, आप उसको कोई और को जो ना वो तोहफा तहफ़ पेश करें, मतलब कोई दिन खाने भर का राब्ता भी रखें, दिन अगर भर का काम पे राब्ता चला भी गया है रखें। तो एक अट्रैक्शन रखनी है अपने मियाँ के साथ। रखनी है। अच्छा, हाँ जी। और इसके साथ साथ ये है कि मर्द की पसंद, देखे मर्द के ना कुछ मसाइल है, औरत के भी कुछ मसाइल है। मसलन किसी मर्द को आँख का नशा है या आँख का चस्का है या किसी को कान का चस्का है। ये मैं कॉमन हर अपनी बहना और अपने भाई के लिए मसला बता रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि ये मसाइल है। किसी मर्द का आँख का मसला, उसको खाने के लिए बिरयानी चस्के की जो मर्जी प्लेटें देते हैं, उसका नशा आँख का पूरा नहीं होगा ना, वो आपकी ज़बान के नशे से उसको अपने करीब नहीं ला सकते। और जिसको ज़बान का आँख का नशा मीन्स आँख का नशा अच्छी मतलब ये है कि खूबसूरत औरत अच्छी देखनी चीज़ें है, नहीं, बीवी खूबसूरत अच्छी औरत है, खूबसूरत सफाई देखना चाहता है, बिस्तर देखना चाहता है, लिबास देखना चाहता है, घर के अंदर मुअत्तर माहौल देखना चाहता है, प्यारे बच्चे, हर हाँ, चीज प्यारे साफ बच्चे, सुथरे ये कि बच्चे, आप अपने आँख का नशा है। अच्छा, हर आँख- चीज उसको परफेक्ट चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। हाँ। और कान और कान अगर का क्या था? कान का है कि वो अच्छे जुमले सुनना चाहते हैं, आप गुफ्तगू उसको अच्छी, केमिस्ट्री गुफ्तगू सुनना अच्छी, चाहते बात हैं। हाँ जी। अच्छी। आप उसको जबान के चस्के पूरे करवा रहे हैं, उसके कान का नशा कान का भी पूरा करें। अगर कान का नहीं है तो आँख का, तो आँख का पूरा। और अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसको दिमाग और दिल का नशा है। ये क्या है? वो दिल और दिमाग का ये है कि कुछ ऐसी बातें जो दिल को लगने वाली, जैसे होता है ना, यार ये मुझे तेरा जुमला दिल को लग गया, ये खाना मेरा दिल को लग गया, जो बात है ना, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको सहकी उसकी देखनी पड़ेगी। तो ये तीन टाइप के मर्द होते हैं, हाँ, आपके कहने का तो मतलब मर्द, है। हाँ। अब मैं और- दोबारा क्लियर कर दूं, एक देखिए आपको समझाया जा रहा है एग्जैक्टली, समझे। हाँ जी। तीन टाइप के मर्द होते हैं जो बेगमात हैं, वो सुन लें कि एक जिनको आंख का नशा, जिनको हर चीज़ परफेक्ट दिखनी चाहिए, साफ़ सुथरी, अच्छी खुशबाश, सारी अच्छी चीज़ें परफेक्शन के साथ। दूसरा जिनको कान का नशा, जो अच्छी बात सुनते हैं, जिनकी अपनी बेगम के साथ अच्छी केमिस्ट्री हो, बोलती अच्छी हो और गुफ्तगू करने में उनको अच्छा इंजॉय करते हो। तीसरा जिनका दिमाग और दिल का नशा होता है, मतलब कोई भी ऐसी बात कह देना या कोई ऐसी हरकत या कोई भी ऐसी चीज़ करना जिससे उनको दिल को जाके लगे और वो बोले, चाहे आप भले उनके किसी ख़ानदान वालों को खुश कर दें, उनकी अम्मी को खुश कर दें, या कोई ऐसी गुफ्तगू या शेर बोल दें, मुझे लगता है कुछ बात कह दें जो उनके दिल को जाके लगे, विच इज़ अट्रैक्शन बाय यू नो द हेड। तो ये तीन टाइप के मर्द हैं, मगर इसके साथ करना क्या है औरत ने, एक ब्रेक के बाद हम आपको इसका हल बताते हैं। वेलकम बैक। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी यहाँ पर हम बता चुके हैं तीन टाइप के मर्द होते हैं और उनके साथ उनकी बेगमात ने उनको डील किस तरह से करना। तो सबसे पहले मुझे बता दें, अगर किसी को आंख का नशा है तो फिर वो उसकी बेगम उसको किस तरीके से डील करे, कान का और दिल का नशा। देखें, ये तो लिबास और खाना पीना मर्द की बहुत चंद ख्वाहिशात होती हैं और औरत की भी चंद ख्वाहिशात होती हैं। आप यकीन करें कि जिस मर्द के पास 20-25 हज़ार तनख्वाह है और वो घर में कोई खाने और पीने और कपड़े लिबास का नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक काम कर ले, आप अपनी औरत के एक आधे लिबास की तारीफ कर दें, वो 8 दिन वही लिबास पहनती रहेगी। अरे वाह, बेशक सही कह रहे हैं, सही, मैं सच कह रहा हूँ। कहीं आपका लिबास ये बड़ा अच्छा लगता है, आपकी तनख्वाह बच जाएगी। सच्ची सही बात है। कह रहे हैं, हाँ। बिल्कुल दुरुस्त। तो बरकैफ ये कुछ चीज़ें टिप्स हैं। मर्द इसी उसके बुरे खाने की भी अगर हल्की सी हाँ, तारीफ कर सच्ची दे बात तो है। वो और अच्छा करके पकाती है। खाने की तारीफ कर देंगे ना तो वो कहेगी अभी तो टमाटर नहीं थे, अभी मसाला नहीं था, वगरना मैं इससे और अच्छा बना। बिल्कुल सही तो कह रहे हाँ, हैं, ये औरत की खसलत है हाँ, यार, औरत की क्या खसलत। बात कह रहे हैं, बिल्कुल मर्द सही। तारीफ में बखील होता है, औरत भी इस तरह करती है, जिसकी वजह से हमें घर में खामखा जिन जादू और जान के मसाइल, ये कोई जिन जानू इस तरह नहीं होता। कुछ अपने ज़ाती मसाइल हैं, उनको हल करें, उसके बाद अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मैं सारी खिदमत का काम कर रही हूँ तेरे हबीब के तरीके के मुताबिक। आप देखें रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी ये हदीसें हमारे सामने कोड नहीं की जाती। अल्लाह के रसूल ने मसवाक वहाँ से
पहले सैयद आयशा, हमारा तो बुरुश एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं ना करते, सैयद आयशा खुद मसवाक को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चबा के देती, फिर उसी मसवाक को रसूल कायनात उसको मसवाक किया करते थे। इतनी आपस में मोहब्बत। इसी तरह बाकी सबके साथ भी है, सिर्फ इनके साथ? यही सूरत हाल ना, सबके साथ बीवी हैं, सबके साथ अल्लाह के रसूल का, लेकिन ये कि एक आधे को मेंशन हो जाता है। इसी तरह आप ये जुमला देखें, अल्लाह के रसूल से भरी मजलिस में किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपकी किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है? फरमाया आयशा से। तो वो फरमान नहीं अल्लाह के रसूल मैं मर्दों से पूछ रहा हूँ, मर्दों में किससे मोहब्बत है? फरमाया अबूहा, उसके आयशा के बाप से। यानी अपनी बीवियों को खुश करना ये रसूल कायनात से सीखे। अल्लाह के रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपने बकायदा अपनी बीवियों के साथ दौड़ लगाई है, और एक दौर में कभी आप हार गए, एक दौर में वो जीत गए। ये क्या है? हंसी खुशी और मिजाज का एक तरीका नबवी और शरई है। एक्टिविटीज भी करते थे। हाँ बिल्कुल, इससे भी जो ना रसूल का जैसे फरमाने लगे कि मुझे आयशा जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो मुझे पता चल जाता है। तो आयशा फरमाने लगी कि आपको कैसे पता चलता है? फरमाया कि जब तुम मेरे से राज़ी होती हो, नाराज़ नहीं होती, तो कहती हो, दुआ करती है या रब्बा मुहम्मदिन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब। और जब नाराज़ होती है तो फिर ये नहीं कहती या रब्बा मोहम्मद, भी कहते या रब्बा इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम के रब। तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगे तो मुझे पता चल जाता है जब तुम रब्बा इब्राहीम कहती हो तो इसका मतलब है तुम मेरे से नाराज़ हो, मेरा नाम नहीं ले। क्या बात है। और इसमें एक और बहुत अच्छी हदीस है कि आप सल्लम एक दफ़ा ईद की नमाज़ पढ़ा के तो ख़वातीन के पास से गुजरे, तो आपने उनको मुखातिब किया, फरमाया कि या माशर निसा, ए ख़वातीन की जमात औरतों। फरमाया कि औरत की ना बहुत अल्लाह ताला का बहुत मुकाम मर्तबा है, बहुत मंजिलत है। जब फजीलत की बात है तो आपने 3 दफ़ा माँ का नाम लिया, 1 दफ़ा वालिद का नाम लिया, तो अल्लाह के यहाँ बहुत फजीलत है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है औरत की जिसकी वजह से रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो एक काम करती है तो जहन्नम में चली जाती है। और आपने फरमाया कि मैं औरतों की अक्सरियत को जहन्नम में देख रहा हूँ, तो वो औरतें डर गई कि अल्लाह के नबी क्या वजह है कि औरतों की अक्सरियत क्यों जहन्नम में? तो आपने फरमाया कि तुम्हारी एक चीज़ है कि नाशुक्री, फरमाया कि तकफुरनल आशीर, कि औरत जब अपने खावन से नाराज़ होती है या कोई मसला होता है तो वो ना उसकी तमाम चीज़ों को ना बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कभी कोई भलाई मिली ही नहीं है, मुझे तुमसे कभी कोई खैर ही नहीं मिली। अब हालांकि मर्द ने भी बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें की होती हैं, लेकिन उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देना और अपने माइंड में ये चीज़ें सोच लेना, तो शुक्रगुजारी का जो एलिमेंट है ना, ये बहुत अहम है और ये ख़वातीन को लाजमी तौर पर अपनाना चाहिए, जिसमें रसूलुल्लाह ने भी फरमाया कि इससे बहुत सारे घर भी बचते हैं और इससे आप अल्लाह की भी शुक्रगुजार होंगे और आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं। तो अपने खामद की शुक्रगुजारी, नाशुक्री पे तो वो चौखट बदलने की भी मिसाल थी ना, कि एक औरत बिल्कुल नाशुक्री थी। तो देखें पता है क्या है, कुछ मर्द हज़रात यूनिवर्सिटियों में है, मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, कुछ मार्केट में है, तो आप ख़वातीन जहाँ खानों में उनकी हेल्प, कपड़ों में हेल्प कर रही, वहाँ बसों का मैंने फ़र्ज़ करें प्रोग्राम में आना है, मैंने टैक्स तैयार करना है, मैंने कुछ चीज़ें देखनी तो है ना, वही चीज़ें अगर मेरी बीवी मेरे साथ मिल के टैक्स तैयार कर देगी, मुझे इधर उधर बैठने की ज़रूरत क्या है? बात है, क्या बात है। और दोस्ती की दोस्ती। आमना की कॉल है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी आमना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी जज़ाकल्लाह, आप बताइए क्या कहेंगी? मैं पसंद की शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जहाँ पे शादी करना चाहती हूँ उनके घर वाले भी नहीं मान रहे और मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे। कोई वजीफा बता दें जिससे मेरी पसंद की शादी हो जाए। हाँ जी, ये खास आपकी शादी नहीं, पहले आप बता दें। उन्होंने पसंद की शादी करनी है, आपकी भी नहीं हुई है। देखें, पसंद के हवाले से एक हमारे यहाँ अमूमी तौर पर सोसाइटी में एक टैबू भी पाया जाता है। इस पे इसका सही पसंद की शादी में इसकी एक सही सूरत भी है, गलत सूरत भी है। अब गलत सूरत क्या है कि आप उसको एक हराम रिलेशन में लेके जाते हैं, देन आप उसको इस तरह से कर रहे होते हैं और आप वालिदैन के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं, अपने बड़ों के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं, सोसाइटी के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं, तो ये एक इसकी सूरत होती है। अब इसकी अच्छी सूरत क्या है, जायज़ सूरत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी औरत से या कोई औरत किसी मर्द से या मर्द किसी औरत से जब कोई शादी कर रहे होते हैं तो 4 वजूहात की बुनियाद पर रिश्ते का इंतखाब होता है। सबसे पहला होता है कि किसी के माल की वजह से उसका इंतखाब किया जाता है कि वो अमीर है, फिर उसके जमाल की वजह से, खूबसूरती की वजह से इंतखाब किया जाता है कि मर्द खूबसूरत है या लड़की खूबसूरत है। तीसरी चीज़ है कि उसके ख़ानदानी स्टेटस एंड पावर सिंबल की वजह से उसका इंतखाब किया जाता है। और फरमाया कि चौथी वजह है वो दीन है। तो आपने फरमाया फज़फर बिज़ात दीन, हमेशा दीन को प्रायोरिटी में रखो। इज़ नॉट डैट मीन कि आप खूबसूरती या उस चीज़ को ना देखें, वो भी होनी चाहिए, लेकिन आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले दीन होना चाहिए। दीन से क्या मुराद है? दीन से मुराद है अच्छे अखलाक अच्छे होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बंदा जो है वो उसको लेने वाला होना चाहिए, उसके अखलाक बात करने का अंदाज़ अच्छा होना चाहिए। अब जैसे अभी एक पहले कॉल बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की ज़ुबान और उसलूब भी ऐसा होता है कि वो बात जब करते मुँह खोलते हैं तो बद अखलाकी से ही बात कर रहे होते हैं, उनको अखलाक के लिए भी नहीं पता होती। तो
ان ارلی سٹیجز کے اندر ہمیں کسی ایک انسان کی ایک چیز پسند آ گئی، مثال کے طور پہ کسی کی خوبصورتی پسند آ گئی، اور نوجوانوں میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے تو وہ صرف ایک ہی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اچھا میری پسند خوبصورتی کی پسند ہے، یا بعض اوقات اس نے کوئی ایک آدھی ایسی بات کہہ دی جو آپ کے دل کو لگ گئی اور آپ نے کہا کہ شاید یہ وہ انسان ہے جو میرے پورے غموں کا، میری زندگی کا مداوع کر دے گا، اور آپ نے باقی چیزوں کو نہیں دیکھا، باقی چیزوں کو بیلنس نہیں کیا. تو پسند کرتے ہوئے آپ کے لیے سب سے ہے کہ آپ سب چیزوں کو مد نظر رکھیں، اور اس کے اندر والدین کو آپ لازمی شامل رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین، والدین کی رضا مندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مندگی ہے. تو اون سم ہاؤ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ جو آپ ڈیسیجن لے رہی ہیں وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن آپ کے والدین نہیں راضی ہو رہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ والدین سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جسٹ فار دی سیک آف اللہ، اگر آپ اللہ کے لیے کہ اس ڈیسیجن کو چھوڑ کے والدین کی فرما برداری کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیر منہ، جو انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پھر اس کو بہت چیزیں بڑھا کے دیتے ہیں نا. اوورآل ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں جو ارلی ایجز کی پسندیدگیاں ہوتی ہیں. مگر مجھے یہاں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے کہ پھر پسند کی شادی کی بھی تو اجازت پوری کھلی اجازت ہے کہ مطلب ہم ضد کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اپنی پسند بھائی پتہ کیا ہے، جی جی ان کی ایک پسند ہے اور وہ پسند کے لیے وظیفہ پوچھنا چاہتی ہے، پسند کو توڑنا نہیں چاہتی. اب یہاں پر ان کا تو کوئی راستہ ہی نہیں کھلا، کالر تو بیچاری اس سے پہلی آواز پسند کو ذرا دوبارہ سے ایک دفعہ ری تھنک کر لیں. اب آپ نے تو گھوم پھر کے پھر امی ابو پہ بات ڈال دی، جبکہ ہمارا اسلام تو یہاں پہ آپ خود بھی یہ بات مان بھی لے کے اجازت قرآن دے رہے مجید کی آیت ہے جب کا حسن ہونا، جب کسی کا حسن آپ کو تعجب میں ڈال دے تو پھر اس میں آپ شرعی طریقہ اختیار کریں. ویسے بہنا نے والدین کے لیے بھی حکم ہے کہ والدین کو بھی اگر وہ کوئی لڑکی یا لڑکا کہتا ہے کہ مجھے کوئی پسند ہے، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے، پسند آ جانے سے نیچرل تھنگ، تو والدین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس بندے کا اخلاق اچھا ہے تو ان کو کر دینی چاہیے، ان کو رضامندگی کا اظہار کر دینا چاہیے. ویسے بھی نا عبید بھائی ایک بات میں آپ کی بات میں ایڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ بڑوں پہ ہی رہنا چاہیے، اگر بڑوں سے ہٹے تو اس شغل مغل میں نہیں پڑنا چاہیے. لیکن ایک بات ہے بہنا کے لیے کہ جیون ساتھی جو لینا ہے نا وہ زندگی کی پہلی غلطی آخری غلطی ہوگی، یاد رکھے، اس میں غلطی نہیں کرنی. یعنی شادی کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ شغل مغل، دوستی، اسلام دا، مسجد اور اس طرح بات وہ اپنی جگہ پہ، وہ بھی شرع اس طرح اجازت نہیں دیتی اگر نکاح نہیں کرنا تو. لیکن فرض کریں اگر شغل مغل بھی شادی میں جس کو بدلنا ہے نا، جس دوستی کو شادی میں بدلنا ہے، جس تعلق کو شادی اور نکاح میں بدلنا ہے، وہاں آپ کو جذبات سے ہٹ کر شعور میں آنا پڑے گا. اس کو ایسی نظر سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ میری آئندہ 50 سالہ زندگی میں کیوں، اس لیے کہ آپ نے وہاں ایک ہی دسترخوان پہ بھی بیٹھنا ہے، ایک ہی بستر پہ بھی بیٹھنا ہے، ایک ہی گاڑی میں بھی بیٹھنا ہے. اگر وہ آپ کے مزاج کا ہم آہنگ نہ ہوا، قرآن مجید کی آیت ہے عروباً اترابا. عروباً اترابا کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمر ہو. ایک نے ترجمہ جو بہت عمدہ کیا ہے عروباً اترابا کا مطلب یہ ہے کہ ہم آہنگ اور ہم مزاج ہونا چاہیے. مرد، ہاں جی، ہم مرد میں یہ چیز ہے، عورت میں بھی یہ چیز ہو. تو مرد اور جو عورت ہے ہم مزاج، بیسیکلی تھنکنگ پروسیس اینڈ کمپیٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ. بالکل ہم آہنگی بہت چیز ہے. تو یہ یونیورسٹیوں میں، اسکول کالجز میں یا فیلڈ میں اس طرح ہو جاتا ہے. تو یہاں ایک دو دعائیں ہیں، اگر تو یہ دعا بتا دیں ان کو، تہجد کے وقت نا، میں اب دیکھتے ہوں پیاری پیاری دعا بتاتا ہوں، اس سے اچھی دعا کوئی نہیں ہوگی. آپ نے نیوٹرل ہونا ہے سب سے پہلے. اگرچہ محبت کو الگ نہیں کیا جا سکتا وہ، لیکن آپ نے اس کام کے لیے الگ سے نیوٹرل ہونا ہے. وہ کیا ہے، رات کے تہجد کے وقت 2 رکعت پڑھنی ہے. استخارہ جو نا وہ کرنا ہے. استخارے میں اللہ آپ کی پسند کو آپ کی پسند بنائے، لیکن یہ ہے کہ اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی. یہاں دیکھیں کتنی محبت لفظ آ رہا ہے. اللہم انی اسألوک حبک، یا اللہ میں تیری محبت کی طلبگار ہوں. وحب من یحبک، اس کمپنی، اس دوست، اس عزیز کی محبت کی طلبگار ہوں جو تیرے سے محبت، جو تیرے سے اچھا نہیں نا وہ میرے سے اچھا نہیں ہو سکتا. والعمل الذی یقربنی حبک، اور ایسے عمل کی توفیق دے، وہ چاہے نکاح کا ہی ہو، جو مجھے تیرے قریب کرے، جو مجھے تیرے سے دور کرے، میرے رشتے تو دور کرے. یا اللہ ایسے رشتے کی ضرورت نہیں، مجھے ایسی محبت. تو اگر اس میں بہتری ہے تو یقین کریں اس سے آپ کی محبت بھی بڑھے گی
اور اس کے لیے راستے بھی اللہ آسان فرمائے بے گا. شک. اور اگر وہ نہیں ہے, اور میرے پاس ایک وہ اس طرح آگے بچے کہنے لگے کہ سر میں نے اس کا مرض چیک کرنا تھا کہ میرے پاس وظیفے کے لیے, کہ وہ کہنے لگے کہ حافظ صاحب یہ نا کل یا پرسوں یا 4 دن کے بعد خودکشی کر لے گی اگر شادی نہیں ہوئی. اب میں نے اس کا مرض چیک کرنا تھا کہ اس کا مرض ICU CCU وارڈ والا ہے یا پیناڈول والا ہے یا پریٹ والا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں سسٹر, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, بچے تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن ایک میری 2 سوالوں کے جواب دینے. اگر تو آپ کا استخارہ صحیح آ گیا تو پھر تو شادی ہو جائے گی, اور اگر استخارہ صحیح نہ آیا تو آپ کی شادی پھر کوئی نہیں ہونی. اب میں نے اتنا جملہ بول کے چیک کرنا تھا تو کہنے لگی, وہ اونچی اونچی رونا شروع ہوگی, کہنے لگی آپ سب آپ کے پاس آئے اس لیے ہیں کہ استخارہ جو صحیح ہے وہ تو صحیح آنا ہی چاہیے, اور جو غلط ہے وہ بھی صحیح کرنا ہے. اچھا ہمارا استخارہ غلط نہیں ہونا ہمیں تو چاہیے. پسند آ گئی, جو غلط ہے وہ بھی صحیح کر دیں. جو غلط ہے وہی تو صحیح کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. تو استخارہ تو آپ یہ رات کے وقت دعا پڑھیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ محبت سے. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہم یہی ہیں آپ کے پاس, اور آپ کی جتنے بھی وظائف ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں, آپ کے مسئلوں کے حساب سے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا, اور ہمارے پاس کالر ہیں وسیم چیچا وطنی سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. میں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں چیچا وطنی سے بات کر رہا ہوں. میری شاپ ہے اور میری شاپ نہیں چل رہی, کسٹمر نہیں آتے, اس کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں. کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو پہلے پوچھ لیں. شاپ آپ کی کس چیز کی ہے, اور مارکیٹ کے اندر ہے یا مارکیٹ سے ہٹ کے آپ نے شاپ بنائی ہوئی ہے؟ یہ ہے پرچون کی دکان ہے. مارکیٹ سے ہٹ کے ہے, پرفیوم کی ہاں دکان. جی. پرفیوم کی. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. پرچون کی یا پرفیوم کی؟ پرچون کی. پرچون کی. پرچون یا پرفیوم؟ نہیں پرچون, مجھے بھی لگا پرچون مطلب پرفیوم. ہاں تو اس کے لیے آسان ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ دکان کھولیں, نماز پڑھ کے کھولیں, فجر کے وقت کھولیں, صبح کے وقت کھولیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ پہلے جاتے ہی سورۃ بقرہ, رحمان اور یاسین کی روزانہ تلاوت لگا دیں. قرآن مجید کی تلاوت تینوں صورتیں لگا دیں, بقرہ, رحمان اور یاسین. موبائل پہ بھی لگ جاتی ہے, موبائل پہ بھی لگ جاتی ہے. آج کل تو کوئی بھی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ دائیں بائیں آپ پوری پہلے صفائی ستھرائی کر کے بیٹھے. صفائی ستھرائی کر کے بیٹھیں گے تو آپ کی دکان کا ایک تو ہے الگ, اور ایک ہے وہ غلط جگہ پہ گند پہ ہے, یا اس طرح کوئی بھی ایسی جگہ پہ نہیں آئے گا. تو یہ کریں. اور پھر اس کے بعد نا آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ پارہ نمبر 13 کی سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے. تو وہاں یہ ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. یہاں سے لفظ پڑھنے, ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون. یا اللہ, یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. آپ نے بیابان جنگل میں اپنے بچوں کا گھر بنایا, اور گھر بنانے کے بعد کہا کہ یا اللہ یہاں کوئی بندہ آنے والا, قریب آنے والا نہیں, لیکن میں نے تیرے گھر کے پاس اپنے بچوں کا گھر بنایا ہے, لوگوں کے دلوں کو تو اس کی طرف مائل کر دے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, لوگوں کو میرے اس کاروبار کی طرف, لوگوں کو اس بزنس کی طرف, ان کے دلوں کو مائل کر دے, اور ان کو وافر رزق دے. لعلہم یشکرون. یہ دعا پڑھیں گے آپ دیکھ لیں کہ بیت اللہ جہاں بنا تھا وہاں جنگل بیابان تھا, اور جہاں ان کا حجرہ وغیرہ اور اسماعیل علیہ السلام کا گھر تھا کوئی نہیں تھا. اللہ نے اس گھر کو اس دعا کی برکت سے اتنا آباد کر dیا کہ دنیا کی سب سے زیادہ آباد جگہ اگر کوئی ہے تو وہ جگہ ہے جہاں 28 لاکھ 40 لاکھ تک لوگ, 50 لاکھ تک لوگ جاتے ہیں. جو اپنی ویران جگہ کو آباد کرنا چاہتا ہے, اس سے اچھی دعا پورے قرآن مجید میں نہیں. اچھا بید بھائی, مجھے بتائیں کہ یادداشت یا چیزوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت کا کامیابی کے لیے کیا طریقہ ہے, کتنی کوئی اہم ہے یہ چیز ہے؟ دیکھیں, علم جو آپ پڑھتے ہیں اس کے ڈفرینٹ لیول ہیں. سب سے پہلا لیول ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کا, جس کو ہم عام طور پہ سائنٹیفکلی بھی دیکھتے ہیں. تو ایک ہائپوتھیسس سے کوئی چیز کریٹ ہوتی ہے. ہائپوتھیسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی آئیڈیا سوچتے ہیں یا کوئی چیز سوچتے ہیں, اینڈ دین اس کا نیکسٹ لیول آتا ہے. اس لیول کے اوپر آپ اس کے لیے کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور اب ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو یاد کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ہائپوتھیسس کے لیول سے آپ نے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے, جہاں پر آپ نے چیزوں کو یاد کرنا ہے, اور یاد کرنے کے بعد پھر نیکسٹ لیول آتا ہے جہاں پر
آپ کا شرح صدر ہو جاتا ہے, آپ ان چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. یہی پروسیس تھا علم کا پڑھنے کا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا, اقرأ بسم ربک الذی خلق. بلکہ سورۃ القیامہ کے اندر اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو آپ کوشش کرتے تھے کہ جلدی جلدی اس کو یاد کر لیں, کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے, جو قرآن مجید کی آیت ہے, کہ میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سورۃ القیامہ کے اندر رسول اللہ کو فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو نہ ہلائیں تاکہ آپ جلدی جلدی چیزوں کو یاد کر لیں. ان علینا جمعہ و قرآنہ, اس قرآن مجید کو جمع کرنا, جمع سے مراد ہے اس کو حفظ کروانا, اس کو یاد کروانا. تو فرسٹ سٹیپ جو ہے آئیڈیا کے بعد پہلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ آپ معلومات اور انفارمیشن کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا جمعہ و قرآنہ ثم ان علینا بیانہ, پھر اس کے بعد اس قرآن کو آپ کے دل پہ اس طرح سے اتار دینا, اس انفارمیشن کو آپ کے دل پہ اس طرح سے اتار دینا کہ جب آپ بات کریں تو ایسا لگے کہ جیسے جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے جی ہوئی ہے, آپ نے اس کے اوپر ایکسپیرینس کیا. ویسا ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات بہت زیادہ کنونسنگ ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے یار اس بات کے اندر بہت وزن ہے. وہ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس پیچھے ایکسپیرینشیل نالج ہوتا ہے, انہوں نے اس کے اندر ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, انہوں نے اس چیز کو کسی نہ کسی جگہ پر سوچا ہوتا ہے, جیا ہوتا ہے, پریکٹیکلی گزرے ہوتے ہیں اس جگہ سے. تو فرسٹ سٹیپ ہے کہ آپ چیزوں کو یاد کریں. اور ہم پرانے علماء اور سب کا طریقہ کار یہ دیکھتے ہیں, آپ ایون چھوٹا بچہ دیکھیں, سب سے پہلے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے آپ اس کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے تو اس کو چیزیں میمورائز کروائی جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ہم میمورائزیشن کو جوڑ دیتے ہیں صرف اپنی ریڈیبلٹی اور اپنی جو میمورائزیشن کی سکل ہے اس کے ساتھ کہ میں نے چیزوں کو یاد کرنا ہے. حالانکہ میمورائزیشن کا تعلق آپ کے سننے سے بھی ہے, آپ کے دیکھنے سے بھی ہے. آپ سن کے بھی یاد کرتے ہیں, آپ دیکھ کے بھی یاد کرتے ہیں, آپ انوائرمنٹ اور ماحول سے بھی چیزوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. کہ فار ایگزامپل بچے کا جو سب سے پہلا اس کی بک ہوتی ہے اس میں ایک طرف ہوتا ہے اے فار ایپل, تو اے اینڈ دین ایپل, اور ایپل کی پکچر اس کے ساتھ ہوتی ہے, تو وہ بیسیکلی اس کو میمورائز کروائی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ ایپل کی پکچر کو یاد کریں اور اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑ دیں. تو پہلے سٹارٹ میں ارلی ایجز کے اندر بچے کو یاد کروایا جاتا ہے, اس کو صرف سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں, میں بھی جب حفظ کرتا تھا تو ایٹ دیٹ ایج میں دیکھتا ہوں کہ میں نے قرآن مجید جب یاد کیا تو مجھے اتنا سمجھ نہیں آتا تھا, بٹ یہ تھا کہ مجھے یاد کرنا تھا, اور میں زیادہ اعتبار کر رہا ہوتا تھا اپنی جو میری سکل ہے میمورائزیشن کی اس کے اوپر. اینڈ آفٹر دیٹ ان لیٹر ایجز جب اس کی سمجھ آپ کو آنا شروع ہوتی ہے اور آپ اس کے اندر اترتے ہیں, اس کی گہری وادیوں میں اترتے ہیں. سو علم کا پہلا لیول ہے میمورائزیشن. اور یہاں پر میرے پاس بہت سے نوجوان بھی آتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ سر ہم یاد بہت کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, یہ یاد ہو نہیں پا رہا. تو میمورائزیشن کے اندر جو گرپ ہے وہ آپ کو تب بھی آتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں, اس کے اندر اتر جاتے ہیں. سو فرسٹ اسٹیپ از اے میمورائزیشن, اینڈ دین سیکنڈ اسٹیپ ہے اس کی انالیٹیکل اسٹڈی. ٹھیک ہے. اچھا شفیق الرحمان صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یادداشت کا تعلق معاشرے سے کتنا ہے اور مذہب سے کتنا ہے؟ دیکھیں, یادداشت کا تعلق اگر دیکھا جائے جو معاشرتی مثالیں ہیں اس میں اگر جو کھانے پینے کی چیزیں بھول گئے, کام کاج بھول گئے, یا باقی چیزیں جو بھول گئے, کچھ چیزیں علم سے متعلقہ ہیں, کچھ چیزیں عوام سے متعلقہ ہے, صاحب علم لوگوں کی ہے. مذہب سے یہ ہے کہ آپ 4 چیزیں جو مد نظر رکھیں, یعنی آپ کے 4 قسم کے جو ریلیشن ہیں وہ بہت اہم ہے. سب سے پہلا کہ آپ کا تعلق مذہب کے اعتبار سے آپ کا اور آپ کے رب سے تعلق تقوی کا ہونا چاہیے. التقویٰ بینہ و بین اللہ, اللہ اور آپ کے درمیان میں تقوی کا تعلق ہونا چاہیے. اور اسی طرح جو لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ التواضع بینہ و بین الناس, لوگوں کے درمیان میں آپ کا تعلق تواضع والا ہونا چاہیے. یعنی اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق تقوی والا اور لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق تواضع والا. اور اسی طرح والزہد بینہ و بین الدنیا, جو آپ کا بزنس, آپ کی دنیا, آپ کی وہ ہے, اس کے متعلق آپ کا زہد والا تعلق, قناعت والا جیسے ہوتا ہے نا بندہ, اس کا ہونا چاہیے. اور اپنی ذات کے متعلق والمجاہدہ بینہ و بین نفسی, اپنے اور اپنے نفس کے درمیان میں آپ کی ریاضت ہونی چاہیے, مجاہدہ ہونا چاہیے, آپ کا پوری قوت طاقت اس کے میں لگنی چاہیے. آپ اللہ کے درمیان میں بھی تعلق میں تقوی میں نہیں ہے, لوگوں کے درمیان میں آپ نے چہرے پہ 12 اور 14 کی گھڑی بجائی ہوئی ہے, جب بھی ملتے ہیں پھولا ہوا چہرہ ہے اور بجھے ہوئے چہرے, اور جو ہے نا وہ چہرے پہ جو ہے نا وہ ہمیشہ اندھیرا چھایا ہوتا ہے. یعنی یقین کرے کہ اس طرح کے بعض لوگ ان سے مل کے نا بندے کی پہلی برکت بھی اڑ جاتی ہے, پہلی برکت جو آئی ہوئی برکت ہے نا وہ بھی اڑ جاتی ہے. اور بعض بندے ایسے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں, ایسی مسکراہٹیں,
मोहब्बतें बांटते हुए मिलते हैं, यकीन करें उनकी तवादो से उनको हर मजलिस में उनसे मिलने को जी चाहता है। और बाद लोग ऐसे हैं कि उनके वो बड़े पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन यह है कि उनके ऑफिस में चले जाएं, उनके पास चले जाएं, उनके पास सिटी मीटिंग हो, मजलिस हो, वो एक मजलिस में ही आपको भाऊ बिल्ला लगना शुरू हो जाता है। सच्ची बात है। यानी मुझे क्या लगे कि आप डॉक्टर हैं, मुझे क्या लगे आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आप मेरे पास एक साहब आए कहने लगे कि आप सब ये डॉक्टर भी हैं, फलां भी हैं। मैंने कहा यार आप इसको मेरे साथ 2 मिनट बैठाएं, मैं कि 2 मिनट की गुफ्तगू से देख लूँगा कि ये कितने बड़े डॉक्टर और कितने बड़े पढ़े लिखे हैं। मुझे डिग्री होल्डर से कुछ नहीं है, सादा सिंपल लोग भी आपके साथ बैठने वाले, इससे बंदे की याद है, वो भी आपके लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह भी आपके लिए रहमत वाला मामला कर रहा है, और आपका अपने नफ्स में भी मामला ठीक चल रहा है। तो मज़हब के एतबार से ये 4 चीज़ें ले अल्लाह के फजल करम से आपकी याददाश्त वाला और तरक्की वाला, आपकी कामयाबी का कोई मैदान, यानी आप इल्म में हैं उधर तरक्की, आप बिजनेस में हैं उधर तरक्की, आप मीडिया में उधर तरक्की, आप मुआशरती हैं घर में उधर तरक्की, वगरना आपका घर भी उजड़ा हुआ है। जहाँ जाते हैं आपकी नहुसत की वजह से बरकतें उड़ गई हैं, जहाँ आप पढ़ाते हैं वहाँ जाहिल पैदा हो रहे हैं, जहाँ आप सिखाते हैं वहाँ उल्लू पैदा हो रहे हैं। यानी सच्ची बात है। मैं सीधे सीधे लफ्ज़ बोलूँगा तो वो लफ्ज़ है, हमें कोई उल्लू तितर बतेर की ज़रूरत नहीं, हमें बंदे चाहिए। आप अपने आप को सिखा के निकले। जब आपका तल्लक अल्लाह से, बंदों से इस तरह का नहीं है, यकीन करें अल्लाह ने एक बात का एहसान जुटाया है रसूल कायनात को, बावजूद इसके कि आपको नबूवत दी, बावजूद इसके कि ख़त्म नबूवत दी, बावजूद इसके कि आपको ताज पहनाया है जो तमाम अंबिया के सरदार होने का, लेकिन अल्लाह ने जो आपके ऊपर एहसान के तौर पे बात की, फरमाया है हबीब आप पर हमारा ये एहसान है, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, कि हमने आपको हुस्न सलूक, अच्छे अखलाक, मोहब्बत बांटने वाला बनाया। यहाँ एक बात मैं कोट करूँगा, लोग सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी बड़े सीरत और उनकी जो ना वो कुर्बानियों के तराने गाते हैं कि बलाल वो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बलाल को सैयदना रसूल कायनात ने कौन सी ऐसी मोहब्बत दी है कि वो सादा सिंपल अजनबी हो के इतने बड़े इमाम और इतने बड़े सिपहसालार बने हैं। मोहब्बतें बांटने से बलाल भी बलाल नहीं रहते, वो सरदार बन जाते हैं। क्या बात है जी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा। अच्छा, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और एक और कॉल है हमारे साथ। जी सलमान बात कर रहा हूँ। मैं कुछ ये पूछना चाह रहा था कि कुछ भी करने की कोशिश की जाती है तो रास्ते में रुकावटें पैदा हो जाती हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि नजरे बद, और इस तरह से किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, उसके मुताबिक मैं कोई वज़ाइफ पूछना चाहता हूं। कभी जैसे मुझे पता है काफ़ी लोगों के मसले हैं, जैसे लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, वीज़ा नहीं लगता, फिर CV भेजते हैं, जॉब करने की कोशिश करते हैं तो वो CV एक्सेप्ट नहीं होती है ना, उस तरह के रिश्ता भेजते हैं अम्मी को कि भाई इस लड़की के साथ शादी करनी है, तो अम्मी लेके जाती है रिश्ता, वहाँ से रिश्ता एक्सेप्ट नहीं होता है। लाइक दिस सलमान साहब, इस तरह के मसले। नहीं, मैं काम के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। मैंने भी काम ही की बात की है, आपका यही मसला मतलब मुझे लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथ लगाते हैं तो सोना हो जाता है, कुछ लोग हाथ लगाते हैं तो मट्टी हो जाती है। अब वज़ाइफ आपने बताने पड़ेंगे। भाई मेरे बहुत परेशान हैं, उनके काम जो है ना बिल्कुल नहीं चल रहे और काफ़ी टेंशन में लगता है मुझे, तो क्या कहेंगे उबैद साहब, आप भी बता दें कुछ। बाज़ दफ़ा इंसान अच्छा काम करना चाह रहा होता है लेकिन रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं, इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। तो जैसे उन्होंने कहा कि नज़र बद की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब नज़र बद और ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि तो डायग्नोज ही की जा सकती हैं, जैसे डॉक्टर साहब शफीक साहब हैं, उसको देख के उसकी चीज़ों को अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जब हमारे पास जनरल कॉल्स आती है तो हम उसके ऊपर एक जनरल राय दे सकते हैं, और उसमें यह है कि एक हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ार जअल अल्लाहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा, कि जो इंसान इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह ताला हर तंग रास्ते को उसके लिए खोल देते हैं, हर तंग रास्ते को, हर रुकावट को उससे दूर कर देते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर इन चीज़ों में क्या नियतों का भी साफ होना, नियतों का, इस्तिग़फ़ार की वैल्यू को आपको समझना है। अगर नियत साफ नहीं है और फिर पॉजिटिविटी नहीं है, फिर भले इस्तिग़फ़ार पढ़े तो फिर नो वे।
ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دن میں استغفار کرنے والی کوئی ذات نہیں تھی. ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اتنا استغفار کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میرے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ نے میرے اوپر اتنا احسان کیا ہے، مجھے سب سے اعلیٰ افضل بنایا ہے، تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ایٹ لیسٹ آپ نے فرمایا کہ دن کے اندر آپ کو 70 سے 100 مرتبہ استغفار تو کرنا ہی چاہیے. اور خاص طور پہ ایسا انسان جس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کے راستے میں ہرڈلز آ رہی ہیں، پرابلمز آ رہی ہیں، اس کی نیت اچھی ہے، وہ سب کچھ کرے لیکن پھر بھی پرابلم آ رہی ہے، تو استغفار کو لازم پکڑے. استغفر اللہ و اتوب الیہ سب سے بہترین استغفار ہے. ایک تو سید الاستغفار ہے، وہ تو لمبی دعا ہے، اگر وہ آپ کر لیں تو سب سے بہتر ہے. لیکن استغفر اللہ و اتوب الیہ آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پہ گن لیں، اور ایٹ لیسٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن میں آپ نے اگر تو بے شمار پڑھ لیں، بغیر گن کے پڑھ لیں، وہ تو اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں. جیسے آپ فارغ ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، پڑھنا استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے اب آپ کے پاس مطلب ہے کہ کوئی کام نہیں ہے کرنے کا، تو آپ استغفر اللہ و اتوب الیہ. بیٹھے ہوئے ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہوئے، استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ پڑھتے جائیں. ساتھ درود شریف کے لفظ نہیں آتے، یہ نہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور آستہ سے پڑھ دیں پورا ایک بار کلیئر ہو اور جائے گا. ساتھ جو ہے یہ نا استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور اس کے ساتھ درود شریف کا اہتمام بہت زیادہ کریں، اس سے زندگی میں بہت برکت آتی ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں دعا جب مانگتا ہوں تو میں کتنا درود پڑھوں؟ تو اگر میں دعا کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کروں اور ایک حصہ درود اور باقی میں جو کچھ مانگوں، تو آپ نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اگر درود اس سے زیادہ بھی پڑھ لو گے تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اگر میں 50% درود پڑھوں دعا میں اور 50% دعا مانگوں، آپ نے کہا یہ بھی بہتر ہے، لیکن اس سے زیادہ کرو گے تو اور بینیفٹ ملیں گے. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں اپنی ساری دعا میں صرف درود ہی پڑھوں، میں کچھ اور دعا مانگوں نا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ درود پڑھنا من کلی تمہارے لیے تمہارے ہر غم اور ہم کو کافی ہو جائے گا، اور جو کچھ تم چاہتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، اور جو تم نے نہیں بھی مانگنا اللہ وہ بھی تمہیں دیں گے. ارے واہ ماشاءاللہ. سو درود کا ورد پورے دن میں بہت زیادہ، اور استغفار کا ورد، یہ 2 ورد ایسے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. جیسے ہیں. عبید صاحب نے بتایا، یہاں پہ سمجھایا کہ مطلب سب سے زیادہ اول استغفار تو ہے ہی ہے، مگر اول جو کہہ دیا کہ اگر آپ درود شریف پڑھیں تو پھر درود شریف سے بھی آپ کے سارے بیڑے نڑے کام ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مگر نیتوں کی بات انہوں نے پازیٹیولی کہی ہے کہ نیت صاف ہونا ضروری. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ جوائن کریں گے. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، میں پہلے پوچھ لیتی ہوں شفیق الرحمان صاحب سے، پھر اس کا جواب ہم واپسی میں لیں گے. ایک عورت ہیں جن کی کال ابھی ہمارے پروگرام میں آئی، وہ آواز نہیں سنانا چاہتی تھی، اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. انہوں نے کہا مجھے اپنے شوہر کو راہ راست پہ لے کر آنا ہے، بہت جگہ لکھا ہوتا ہے، بورڈز پہ بھی لکھا ہے، مگر کیا اسلام میں بھی ہے کہ ہم اپنے شوہر کو راہ راست پہ لا سکیں؟ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ بہت صحیح جواب ان کو چاہیے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ناظرین بریک سے پہلے مجھے کال آئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ شوہر کو راہ راست پہ لانے کا مجھے وظیفہ چاہیے اور کوئی طریقہ چاہیے کہ اسلام میں ایگزیکٹلی اس کی کوئی ہے ایسی چیز کہ جس طرح سے ہم شوہر کو راہ راست پہ لائیں. کیونکہ آج بہت بڑا مسئلہ ہے، دکانوں میں باہر جاؤ تو روڈوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جعلی بابا ہوتے ہیں، کوئی کسی سنتوؤں کے نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے شوہر کو راہ راست پہ لے کر. مگر کیا اسلام میں بھی کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اپنے شوہروں کو راہ راست پہ لا سکیں؟ تو اس لیے میں نے یہاں پر شفیق الرحمان صاحب آپ سے پوچھا ہے. جی، اس کے لیے جو بہترین دعا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی شکایت کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راہ ہدایت پہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو ایمان پہ دیکھنا چاہتا ہوں، اسلام پہ دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ میں ابھی تک اس مسئلے میں کامیاب نہیں ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یہ لفظ یاد رکھے آپ. اللہم اہدیہم الی صراط مستقیم بھی یہ پڑھ سکتے، اللہم اہدی کے بعد اس کا نام لے لے، اللہم اہدی زیدہ، اللہم اہدی ابا بکر، یا اللہم اہدی جو بھی نام لینا ہے. اللہم اہدیہم وسددہم، اللہم اہدیہم، اے اللہ اسے صراط مستقیم کا ہدایت بھی عطا فرما اور اس کو تمام معاملات میں درست فرما. یہ دعا بہت زبردست قسم کی ہے، 2 لفظی دعا ہے. اور اسی طرح ایک دعا ہے اللہم الف بین قلوبنا، اتنی پڑھتے رہے، یا اللہ ہمارے دلوں کے درمیان میں الفت اور محبت پیدا فرما، ہم دونوں ہدایت کے راستے پہ آ جائیں. اور ایک تیسری دعا یہ ہے اللہم حبب عبیدہ کا، یہاں اس کا نام لے لے، وہاں نام لے، اے اللہ اس کی محبت میری طرف اور میری محبت اس کی طرف
वो पैदा फरमा। इस दुआ की बरकत से अल्लाह महब्बिब, ये गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इस दुआ की बरकत से अबू हुरैरा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने दी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हिदायत पे भी रहे, दुनिया में ज़िंदगी में कभी कोई आदमी मुझे नहीं मिला जो मेरे से मिलके मेरे से मोहब्बत ना अरे करता हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों की रहनुमाई का। आई होप आप लोगों के काफ़ी मसाइल का जो यहाँ पे वजीफ़ा है आज हम लोगों ने आपको बताया, इस पे अमल कीजिए और सच्ची नीयत के साथ वज़ाइफ पढ़ा कीजिए। नीयतों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप मांग रहे हैं उसमें कोई बुराई ना हो, किसी का नुकसान ना हो, किसी तीसरे या किसी दूसरे का कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉस ना हो रहा हो, किसी की ज़ात की नफ़ी ना हो रही हो, किसी के माल में कोई ख़यानत ना हो रही हो, या किसी की जान में कोई ख़तरा ना हो। तो इस तरह की नीयत के साथ अगर आपके लिए कोई काम जिसके लिए आप ये पढ़ना चाहते हैं सही है, तो फिर आप इसको अच्छे तकवे के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। अल्लाह ताला आपके वजीफ़े में बरकत डालेगा और आपका मसला ठीक करेगा। आपसे मुलाकात करूँगी मंडे के रोज़ एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए कॉन्टेंट के साथ। बट हमारा शो ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे को आप हमें बहुत सारे मैसेजेस, ये जो फ्राइडे, आज फ्राइडे के बाद जो सैटरडे संडे आप ये जितने भी हमारे फेसबुक टिकटॉक पे मैसेजेस करेंगे, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ट्यूसडे के रोज़ मैं आप लोग को ख़ास तौर पे जवाब दूंगी उनका नाम लेके। वो मैसेजेस जो हमें आए हैं बहुत अच्छे मैसेजेस होंगे, चाहे हमारे फेसबुक या टिकटॉक, हमारे यूट्यूब पे, मैं उनका नाम लेके उनका मैसेज पढ़ूंगी और थैंक यू कहूँगी। तो अभी मुझे थैंक यू, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।